3 वोटों से कोई हुकूमत बनती है ना, रात को सोते हुए भी उस प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होता है सुबह मेरी हुकूमत होगी, क्योंकि 4 बंदों ने आगे पीछे होना ना। बहुत सारी चीज़ें उस लबरदारी में जो एक रस्मी मुलाकात होगी वहीं से ब्रेक थ्रू आपको नजर आएगा। वो अरबों के ठेके लेगा, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, उस पर कोई सर्विस चार्ज स्पेशल है ना, उस पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगना चाहिए। देखिए गिलगित बल्तिस्तान का शहरी है। सेहत कार्ड की बहाली 2.25 अरब सर जून तक जीबी को मिले हैं। अच्छा, उस पे टैक्स लगना तो चाहिए। ये कौन डिफाइन करेगा कि मेरी आमदनी ये सर आपके पास बहुत सारे इदारे, अगर उस पे पार्क होटल के ऊपर 20,000 का टैक्स लग जाता है तो अवामी एक्शन कमेटी वालों को उनके पेट में मरोट क्यों उठता है, मुझे इस बात की समझ नहीं। रमादा होटल को अगर ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फिर अवाम मुहासबा करेंगे। अवामी एक्शन कमेटी के स्टेज से जो नारे बुलंद हुए नाकाबिल बर्दाश्त थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूँ ताहिर राना। नाजरीन, 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो चुके हैं और जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनके रिजल्ट्स अभी भी कुछ नशिस्तों से आने बाकी हैं। ताहम अभी तक का जो रिजल्ट हमने देखा है वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो पाकिस्तान में दीगर जो बड़ी वफाकी जमातें हैं जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, माजी में जो उनकी हुकूमतें रही हैं तो गिलगित बल्तिस्तान पे उनके लामहला असरात पड़े हैं। इस पे हमने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम भी किया था। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, जो सूबाई हुकूमत है हाजी गुलबर खान साहब की, उनकी कारकर्दगी और आमदा दिनों में वफाक में जो तब्दीलियाँ होनी उसके बाद इस हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माउन खुसूसी बराए इत्तलात ईमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। कैसा देखते हैं मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की बात करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक आम आदमी के वोट से आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे वो तकरीबन 90 का फिगर क्रॉस कर चुके हैं और वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है। तो मुस्तकबिल में चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में भी खालिद खुर्शीद की हुकूमत भी इसी तरह के हालात से गुजर चुकी है, तो इस तरह के हालात इधर भी होंगे गिलगित बल्तिस्तान में भी कि पीटीआई की जो हिमायत याफ्ता लोग होंगे वो आगे आएंगे। तार बहुत शुक्रिया। तो इलेक्शन जो हुए हैं उसके रिज़ल्ट्स अभी मेरे ख्याल में कोई 60-65 हल्कों के रिज़ल्ट्स आना बाकी हैं और पाकिस्तान भर के अवाम की तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की भी यही ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में साफ़ शफाफ इलेक्शन हो। और ज़ाहिर है जब मुंतखब जमहूरी हुकूमत मरकज़ में जब भी इक़्तिदार में आती है तो उनके साथ फिर यहाँ की जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत है उसको जाके डायलॉग करने में, उसको इस इलाके के मसले मसाइल से आगाह करने में फिर एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप में आसानी रहती है। तो अभी ये प्रोसेस 15-20 दिनों का एक प्रोसेस है। इस दौरान बहुत सारे कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे होंगे। सरकारी तौर पे जब ये नोटिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। फिर असम्बली का इजलास बुला के नए प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब तक का एक अमल होता है। और ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे इलेक्शन तो आपको पता है 2020 में हुए हैं और फिर 2025 में होंगे जी हाँ। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर भी है। तो डायरेक्ट तो हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता फेडरल के इलेक्शन के साथ कुछ भी नहीं है। तो हम सिर्फ बैठ के पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हुकूमत आए इस इलेक्शन में वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए काम करे, पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल जो बहुत ज़्यादा आपको एक इको नज़र आ उसको ठीक करने में वो कामयाब हो वो हुकूमत, ताकि जो आम आदमी के मसाइल हैं वो उनको बेहतर तरीके से किया जा सके। तो एक तो सूबाई हुकूमत की तरफ से हम यही कह सकते हैं पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं और जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, कल 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ और अब वो जो हल्कों के नताइज हैं वो अभी तक जारी है। 62 कौमी असम्बली के हल्कों का रिज़ल्ट अभी जब हम बात कर रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी उनके रिज़ल्ट आने बाकी हैं। और इसमें एक खुशाइन बात यह है कि 2018 में जो वोटर्स थे उनमें 2.25 करोड़ का इजाफा हुआ। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो 12 करोड़ और 85 लाख जो है वोटर्स ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। और ये जो वोटर्स में इजाफा हुआ है इसमें जो 18 साल से 25 साल तक की जो यूथ है वो 2.25 करोड़ है। अच्छी खासी तादाद है। मसलन 2018 में जिस बच्चे की उम्र 14 साल थी 2023 में वो वोटर बन गया। तो इसलिए भी ये इलेक्शन अहम है कि बिल्कुल एक आपकी यूथ ने जो है
وہ اس میں بڑی زبردست پارٹیسپیشن کی ہے. اور آپ نے ویسے طاہر یہ دیکھا ہوگا کہ یہ تو خیر منتخب حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں. چیف منسٹر گلگت بلتستان جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، اور یہ جس طرح پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے جو پریڈکشنز ہوتی رہی ہے یا پریڈکٹ کیا جاتا ہے وہ غلط ثابت ہوا. اسی طرح حاجی گلبر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پتہ نہیں جا کے مرکز کے ساتھ کیا کرے گا، ایک نگراں حکومت ہے، یہاں پہ فائنینشیل مسئلے مسائل ہیں، بہت سارے رکاوٹیں تھیں. تو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ نے دیکھا بجٹ کے حوالے سے بڑا زبردست کام ہوا. اس کے بعد پھر یہ جو گندم اور اس کا ایک بحران آیا، اور فروری میں آپ کے پاس جو 9.5 ارب کا بجٹ تھا وہ ختم ہو رہا تھا. 7 ارب آپ کو چاہیے تھے جون تک. اسی طرح گندم کی جو ترسیل ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے، وہ مرحلہ بڑی کامیابی سے طے ہوا. پھر یہ جو یوکرین کی گندم جو بہت ہی خراب گندم کوالٹی کی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، جو پچھلی کسی حکومت نے اس پہ توجہ نہیں دی تھی. گلبر صاحب نے یہ کیا. اور اب ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عام آدمی کے لیے ہے، وہ ہے صحت کارڈ کی بحالی. 2.25 ارب سر جون تک جی بی کو ملے ہیں. اچھا، صحت کارڈ کے حوالے سے کمنگ جون تک، یہ ابھی فروری میں ہے نا، فروری مارچ 4 مہینے کے لیے 2.25 ارب روپے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ بھی اس وقت ہوا جب نگراں حکومت جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس میں تھی. صحیح. گندم کے کوٹے میں اضافہ اور 7.5 ارب روپے اس کی مد میں جو ریلیز کیے گئے پاسکو، وہ بھی اس وقت ہوا جب نگراں حکومت بالکل آخری چند دن باقی رہتے تھے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ. ٹھیک ہے. تو اب یہ تھوڑی سی جو ہے نا ہمیں اس بات پہ میں کل سے دیکھ رہا تھا صحت کارڈ کی بحالی کا. حالانکہ صحت کارڈ کی بحالی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن چیف منسٹر کی تھی. یہ پچھلے 1 مہینے سے اسلام آباد میں تھے تو باتیں کی جا رہی تھی کیوں بیٹھے ہیں. اس لیے بیٹھے تھے کہ یہ جو عام آدمی کے مسائل، عام آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے صحت کارڈ. اس کے بعد گورنر صاحب کی بھی اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. جو ہمارے سابق ایک چیف سیکرٹری جو ابھی سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں، خرم آغا صاحب، ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے، کشمیر افیئرز کے سیکرٹری کی بھی. اچھا، جون کے بعد کیا ہوگا شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے، جون تک تو دیکھیں نا، ابھی تو آپ کے لیے بڑا چیلنج یہ تھا نا کہ نگراں حکومت تھی، اس سے یہ پیسے نکالنا بہت مشکل تھا. اب جون سے پہلے تو آپ کی ایک جمہوری حکومت وفاق میں ہوگی، ظاہر ہے الیکٹڈ ایک حکومت ہوگی. تو اس کے ساتھ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیں بہت آسانی رہے گی انٹریکشن کرنے میں. حکومت جس کسی کی بھی آئے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. صحیح. ہمیں اس الیکٹڈ حکومت سے بہت آسانی ہوگی. جو اس نگراں حکومت کے ساتھ یہاں کا جو سیٹ اپ ہے، چیف منسٹر صاحب جا کے بات کرتے تھے، وہ تو ہمیں بہت آسانی ہوگی. وہ تو بہت چیزیں آپ کی جب یہ پرائم منسٹر کی حلف برداری میں چیف منسٹر صاحب جائیں گے تو اس سے ہی بہت ساری چیزیں اس حلف برداری میں جو ایک رسمی ملاقات ہوگی وہیں سے بریک تھرو آپ کو نظر آئے گا. اچھا شاہ صاحب، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج ہوا تھا اور اس کے بعد جو فائنل جو آپ لوگوں کے کامیاب مذاکرات ہوئے، بڑا اتار چڑھاؤ آیا. ہاں، اتار چڑھاؤ کے بعد 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، یہ مؤخر کیا ہے غالباً، اور 10 دن بعد 12 دن بعد شاید دوبارہ روڈ پہ آئے. تو کیا طے ہوا تھا فائنل، اور حکومت نے اس میں کون سی ایسی باتیں مانی تھی جن کی وجہ سے یہ احتجاج کو پوسٹ پون کیا گیا؟ دیکھیں، جو ایک تو یوم یکجہتی کشمیر کا دن تھا 5 فروری، اور اس دن بھی احتجاج میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو صوبائی حکومت نے جب سے یہ گندم کا ایشو آیا اسی دن سے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، اور کم و بیش آخری دن جب یہ مسئلہ حل ہوا اس وقت تک مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوئی 22 نشستیں ہو گئی. اس میں سی ایم سیکریٹریٹ میں بھی نشستیں ہو گئی، سکردو جا کے نشستیں کی، نگر کا جو قافلہ آیا تھا ان سے جا کے نشستیں کی. تو یہ سب ملا کے 22 مرتبہ کی، اور یہ طویل ترین مشاورت تھی یہ جو ان ایشوز کے اوپر کی. اور آپ نے دیکھا کہ صوبائی حکومت نے پورے ایک صبر تحمل برداشت کے ساتھ ان سے مذاکرات کیے. حالانکہ اس سٹیج سے، عوامی ایکشن کمیٹی کے سٹیج سے جو نعرے بلند ہوئے ناقابل برداشت تھے، لیکن پھر بھی ریاست ماں کی جیسے ہوتی ہے تو اس پہ بھی کچھ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اس میں اس حکومت کو لاچار، بیمار حکومت، معذور حکومت کہا گیا. مطلب وہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ کسی کی بیماری پہ جو ہے وہ مذاق اڑانا یہ اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں تھا. اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ بیٹھے. جب یہ نگر اور بلتستان کا ایشو آیا، بلتستان کوآرڈینیشن کمیٹی اور نگر سے ایک بہت بڑا قافلہ جتل میں آ کے وہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہوا تھا.
اگر ہم اسی رات نگر والوں کے ساتھ اور بلتستان کوآرڈینیشن کمیٹی والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے تو اگلے دن وہ 15-20 ہزار بندے شہر میں داخل ہوتے تو وہ ایک لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومت. دو چیزیں تھی اس میں. ایک تو کور ایشو گندم کا ریٹ کا بڑھانا تھا, وہ نوٹیفیکیشن ہم نے جاری کیا. دوسرا ایک لا اینڈ آرڈر کو مینیج کرنا تھا, وہ بھی اس میں مینیج ہو گیا. آخر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوئے اس میں ان کا ایک اصرار تھا, ڈیمانڈ تھا کہ جی یہ جو لوکل ٹیکسز لگے ہیں ان کو جو فائنینشیل ایکٹ کے تحت ان کو جو ہے ان پہ عمل درآمد روک دیا جائے اس وقت تک جب یہ حکومت کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی اپنی سفارشات وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو پٹ اپ نہیں کرتی. اور ان سفارشات میں یہ دیکھا جائے گا کہ ڈائریکٹ کون سے ایسی ٹیکسز ہیں جس سے طاہر رانہ افیکٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بہت بڑا ہوٹل والا سرنا ہوٹل کو یہ بیٹھ کے پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے تو پھر عوام ان کا محاسبہ کریں گے. رمادہ ہوٹل کو اگر یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو پھر عوام محاسبہ کریں گے. اواری ہوٹل کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو عوام ان کا محاسبہ کرے گی. ہنزا میں جو لیکسس ہوٹل ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو عوام ان کا محاسبہ کرے گی. پی سی ہوٹل کو بیٹھ کے یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو عوام ان کا محاسبہ کرے گی. اسی طرح بلتستان میں شنگریلا والوں کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ٹیکس کے نام پہ تو پھر یہ محاسبہ ہوگا. اسی طرح بلتستان میں کوئی 25 ایسے ہوٹل ہیں جن کے اوپر آپ یہ ٹیکس بھی نہیں ہے, یہ سروس چارجز ہیں سر. ایک جو ہے وہ عام ایک ہوٹل والا, میں مثال دیتا ہوں, پارک ہوٹل والا مہینے میں کم از کم اس کی گندگی, غلاظت, پولیوشن, پانی کا استعمال, بجلی کا استعمال سب کچھ ملا کے 2-2.5 لاکھ کے جو ہے نا ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں جو حکومت ان کو اکاموڈیٹ کرتی ہے. اگر اس پہ پارک ہوٹل کے اوپر 20,000 کا ٹیکس لگ جاتا ہے تو عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو ان کے پیٹ میں مروٹ کیوں اٹھتا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں. چلیں مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ جو آپ نے بتایا کہ انویسٹرز جو ہیں باہر سے جنہوں نے انویسٹ کیا یہاں پہ پیسے کما رہے ان سے ٹیکس لیا جائے گا تو یہ ٹیکس کی جو رقم ہے اس کی یوٹیلائزیشن یا اس کا استعمال سر اس کی یوٹیلائزیشن یہ ہوگی کہ آپ کا جو کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ ہے صوبے کا اس میں وہ پیسے جائیں گے. اس سے آپ کی چھوٹے موٹے گلگت بلتستان کے جو ایشوز ہیں ان کے حل میں مدد ملے گی. لیکن یہ کانفیڈنس دینا حکومت کا کام ہے کہ دیکھیں آپ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت یہ پیسہ کہیں اپنی شاہ خرچیوں پہ کرتے. ابھی آپ کی حکومت میرے خیال سے 2 نئے اسپیشل کوارڈینیٹرز بھی لے رہی ہے. اس کی طرف میں آتا ہوں. کانفیڈنس دینے کے حوالے سے یہ نا آپ میرے ساتھ آرگومنٹ کریں نا, یہاں پہ جو رمادہ ہوٹل ہے یہ ایک کمرے کا 75,000 روپے لیتا ہے. بالکل میں اس میں آپ کا حامی ہوں سر. اس میں جو بڑے ہوٹل سے بالکل میں حامی ہوں. میں نے سوال یہ پوچھا گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے میرے خیال میں آ کے کوئی 8 مرتبہ یہی میں بتاتا رہا ہوں کہ یار ان بڑے بڑے ہوٹلز پہ سروس چارج کا لگائیں. کل کلا NLC والے آتے ہیں یہاں پہ 3 ارب کا کوئی کنٹریکٹ لیتے ہیں, ٹھیکہ لیتے ہیں, اس کے اوپر اگر کوئی ٹیکس لگتا ہے وہ آپ کے کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ میں جاتا ہے. اگر لوکلز کے علاوہ لگتا ہے تو میرے خیال سے یہ کوئی سر لوکلز میں بھی اب اگین ہاں اس میں ان کی کوئی ویلڈ چیزیں تھی جو ہم نے بھی چیک کی. مثلا کسی غریب کا ایک آرا مشین ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. مال مویشی کی خرید و فروخت پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. کسی کے اور اس طرح چھوٹے مسئلوں پہ میرے خیال سے لوکلز پہ نہ ہی لگائیں نا. اگر ایک لوکل بندہ اگر 10 ارب کی بھی کر لے کیوں مثلا ہمارا میرے اور آپ کا دوست ہے سلطان محمود بھائی, وہ اربوں کے ٹھیکے لے گا, اس پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. نہیں لگنا چاہیے. اس پہ کوئی سروس چارج اس پہ کوئی سروس چارج نہیں لگنا چاہیے. دیکھیں گلگت بلتستان کا شہری ہے سر. گلگت بلتستان کے یار دیکھیں نا, مطلب ریاست مدینہ اور ہماری دینی تعلیمات میں یہ ہے نا کہ آپ اوپر سے نیچے تک تھوڑی بہت کوئی بیلنس کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اوپر سے ایک ارب پتی سے تھوڑا سا ٹیکس سروس چارجز لے کے نیچے غریب کو اس کا کوئی بینیفٹ مل جاتا ہے تو اس میں تو ڈائریکٹلی بھی دیتا ہے نا سر. سر ڈائریکٹ کہاں دے رہا ہے سر؟ وہ زکوٰۃ میں صدقے میں ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ کرتا ہے. سر کوئی سرکاری طور پہ بھی دے دینا تاکہ پتہ چلے. اچھا آپ کہہ رہے صوبائی حکومت کو بھی زکوٰۃ پتہ چلے نا, حصہ دیا جائے. نہیں ہم زکوٰۃ صدقات نہیں مانگ رہے ہیں. اچھا ہم سروس چارجز ہم لگائیں گے لیکن غریب پہ نہیں لگنے چاہیے. اس بات پہ ایکشن کمیٹی کی جو کمیٹی ہے وہ جو حکومتی کمیٹی ہے اس کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی فائنل نتیجے پر ہاں یہی ہوگا کہ مشاورت ہوگی. اس میں 6 سینئر منسٹرز ہیں. صحیح. عوامی ایکشن کمیٹی اپنے بندوں کے نام دے گی. حسینیہ سپریم کونسل کے بندے ہوں گے, انجمن امامیہ کے ہوں گے, علماء دیامر اور جو دیامر کا یوتھ ہے جرگہ ہے ان کے نمائندے ہوں گے, اور
بلتستان کوآرڈینیشن کمیٹی اور ہم اسماعیلی ریجنل کونسل سے بھی لیں گے. یہ بیٹھ کے ان تمام جو آپ کے فائنینشیل ایکٹ 2023 ہے اس میں جو کوئی نئی ٹیکسز ایسے لگے ہیں جس سے غریب متاثر ہو رہا ہے اس کی ریکمنڈیشنز اور تمام ایون صرف اس پہ نہیں ہوگا, ان کا جو 14 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ تمام ڈسکس ہوگا. یہ غریب والا مجھے آپ سمجھائیں سر. دیکھیں میرے جو دیکھنے والے بھی شاید اس پہ کنفیوز ہوں گے. غریب بیچارہ ٹیکس کیا دے گا؟ آرا مشین غریب کا ہی ہوتا ہے نا سر. سر دیکھیں غریب تو نہیں ہوگا نا, آرا مشین والا تو لکھپتی تو ہوتا ہے. نہیں لکھپتی ہوتا ہے, لیکن لکھپتی بھی سر آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں نا لکھپتی اب امیر نہیں کہلاتا. یہ ڈیفینیشن تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں آئی. لکھپتی بھی میرے اور آپ جیسے متوسط طبقے میں تو آپ شمار کر سکتے ہیں, یعنی آپ یہ غریب نہ کہیں متوسط طبقے تک. عمرہ کا جو ایلیٹ طبقہ ہے نا اس کو آپ کنسیڈر جس کے سالانہ کروڑوں کی آمدنی ہو. صحیح. جس کی کم از کم کروڑوں کی جس کی آمدنی سالانہ ہے نا, ماہانہ تو میں نہیں کہہ سکتا, اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے. تو یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ میری آمدنی یہ سر آپ کے پاس بہت سارے ادارے ہیں. صحیح. بینک سے ہم ان کے اسٹیٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں, اگر کوئی ٹھیکیدار ہے تو اس کا جو اینیوے یہ ایک ہم نے بلتستان کے 1 ارب سے اوپر کی جو آمدنی کر رہا ہے یا جس نے انویسٹمنٹ کیا اس پہ تو آپ ٹیکس لگائیں, خاص کر باہر سے آ کے جو یہاں پہ بیٹھ کے کما کے کروڑوں والے کے ساتھ بھی نہ کریں کیونکہ کروڑوں بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں. غریب آج کل پاکستان کا روپیہ گر چکا ہے. اچھا یہ جو پاکستان کے عام انتخابات کے بعد جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں لامحالہ 2 جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ آزاد امیدواروں نے مل کے حکومت بنانی ہے, یا تو پیپلز پارٹی یا نون لیگ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ آپ کی جو حکومت ہے اس کے لیے نون لیگ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں بہتری نظر آتی ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں یہ مخلوط حکومت ہے نا, اس میں پیپلز آپ کے بھی ہے, بالکل ہے, پیپلز پارٹی کی بھی اندر نمائندگی ہے, نون لیگ کی بھی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی حکومت آ جائے چاہے وہ نون لیگ کی ہو پیپلز پارٹی کی ہو, ہمیں کوئی ان کے ساتھ کیونکہ ہم نے ان سے کوئی غلط ہمارا کوئی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں نا. صوبے کے جو جائز مطالبات ہیں ہم نے ان کو لے کے ان کے سامنے رکھنا. ایون یہ جو این ایف سی والا ایشو ہے, این ایف سی والا ایشو تو سی ایم نے 2-3 مہینے پہلے ہی وفاق کو لیٹر لکھ کے یہ معاملہ اٹھایا ہے. اب یہ ہوگا کہ جب منتخب حکومت آئے گی تو اس کے اوپر بات ہوگی کہ ہمیں گرانٹ کی بجائے این ایف سی میں ہمیں جو ہے نا وہ کسی فائنینشیل ایگریمنٹ کے تحت اس کا حصہ بنا دیا جائے صوبے کو. تو ظاہر ہے مطلب وہ چاہے نون لیگ کی آئے پیپلز پارٹی آئے, وہ کوئی ہمیں دلائل سے ایک تو آپ لوگوں کو یہ حاصل ہے کہ جس کی بھی حکومت آئے آپ کی ہم نے انتظام پہلے کیا تھا نا, پہلے کر لیا, اور ساتھ ساتھ آپ کا وزیر اعلیٰ بھی کس پارٹی کا ہے ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. یہ بھی کوئی سمجھ آ جائے کہ کس پارٹی کے ساتھ ہے. اس وجہ سے وفاق میں جو بھی پارٹی آئے گی شاید وزیر اعلیٰ اور ان کی جو ٹیم ہے نا وہ ظاہر ہے فارورڈ بلاک, پی ٹی آئی فارورڈ بلاک ہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پی ٹی آئی لگائیں گے سر ہم کمفرٹ ان کے ساتھ بھی ہے نا. اچھا اسی لیے آپ یہ بھی ہے. چلیں اچھا, اگر یہ جو موجودہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں, ہم اکثر کہتے ہیں کہ وفاق میں جس کی حکومت آتی ہے اس کی گلگت بلتستان میں حکومت ہوتی ہے. مطلب یہی ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی, وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے. آمدہ انتخابات میں کیا دیکھتے ہیں, جس طرح کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی, کیا مستقبل میں یہاں بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے صوبائی سطح پہ؟ دیکھیں اگر تو فیڈرل میں حکومت کوئی بالکل سمپل میجارٹی کے ساتھ کوئی حکومت, جس طرح 2013 میں میاں محمد نواز شریف کی 2/3 میجارٹی اور سمپل میجارٹی کے ساتھ وہ آئے تھے. 172 آپ کو بیسیکلی حکومت بنانے کے لیے 172 ممبران قومی اسمبلی کی ضرورت ہے نا. تو ابھی اس وقت جو ابھی تک کے ریزلٹس ہیں ان کے مطابق آزاد امیدوار 85 ہیں, 62 کے قریب جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے, اور 42 اور 43 کے قریب. یہ ہم ابھی فگرز اس لیے نہیں میں کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑے دیر بعد جب آنیر ہوگا تو اس وقت مختلف لوگ یہ کہیں گے کہ آپ پھر یہاں ابھی آپ کی نہیں وہ آپ نے وہ چلو جی ابھی 6:22 ہو یہ ریزلٹس ہم بتا رہے ہیں. 8:30 بجے آپ کا جو ہے نا پروگرام تک چینج ہوگا, ڈیفینیٹلی چینج ہوگا. اس صورتحال میں دیکھیں جب مخلوط حکومت ہوگی نا تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ریزلٹس مختلف ہوں گے. یہ جب 2018 میں عمران خان صاحب آئے تو بالکل ان کی ایک مضبوط اور ایک زبردست حکومت تھی فیڈرل میں. اسی میں 2020 میں الیکشن ہوئے تو ریزلٹس اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی ٹوٹل جو ٹکٹ کے اوپر بڑی مشکل سے 8-9 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی.
ٹھیک ہے. باقی جو آزاد مطلب گلگت بلتستان میں اس طرح کا بخار نہیں. سر یہ آخری مرتبہ جو 2/3 اکثریت کے ساتھ گلگت بلتستان میں حکومت بنی تھی نا سر، میں اس لیے آپ کو یہ بتانا ضرور سمجھ، 2013 میں نواز شریف صاحب آئے تھے 2/3 اکثریت کے ساتھ، 2 سال بعد یہاں پہ الیکشن ہوئے، حفیظ 16 سیٹوں کے ساتھ 2/3 اکثریت میں آئے تھے. تو اس سے نہ پیچھے جائیں یا ابھی 2020 کا الیکشن دیکھیں، کبھی 2/3 اکثریت کے ساتھ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2009 میں، جمعیت علماء اسلام، MQM، اسلامی تحریک پاکستان، یہ ان ساری پارٹیوں کی پیپلز پارٹی اوپر بیٹھی ہے، نیچے ساری مخلوط حکومت تھی. یہ نون لیگ کا ایک مزاج ہے. 2015 میں حفیظ نے حکومت بنائی، کوئی باہر کر نہیں. تو اس دفعہ جو رزلٹس ہیں اس میں نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح نہیں دے گی؟ نہیں فیڈرل میں. ہاں سر دیکھیں فیڈرل میں مجھے اگر مجھ سے میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں نا، اگر ان کو ایسی صورتحال میں صرف اور صرف جو ہے وہ جوڑ توڑ کے نا، وہ ایلفی لگا کے کوئی چیز آپ جوڑ توڑ کے بناتے ہیں تو اس کے ٹوٹنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وہ جو ہاں ظاہر ہے مطلب اس کا وہ ایک پرفارمنس بھی نہیں ہوتی ہے. تو ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں گے، مطلب چلے ابھی ایک منسٹر سے چھوڑ کے تجزیہ کار مجھ سے پوچھیں گے تو میری تو رائے یہ ہوگی کہ اگر حکومت بنانی ہے، اپنے ظاہر ہے کسی بھی پارٹی کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، اس منشور پہ عمل درآمد کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سمپل میجارٹی حکومت بنے. اگر آپ کے ساتھ 10 پارٹیاں ہوتی ہیں تو اس پارلیمانی جمہوری نظام میں یہ ہوتا ہے کہ 3 ووٹوں سے کوئی حکومت بنتی ہے نا، رات کو سوتے ہوئے بھی اس پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہوتا ہے صبح میری حکومت ہوگی، کیونکہ 4 بندوں نے آگے پیچھے ہونا نا، اس کے بعد آپ کی حکومت گر جاتی ہے. اس حکومت کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے ہر ایک کی منتیں پھر آپ نے بلیک میل یہ صورتحال آج کل حاجی گلبر صاحب کی تو نہیں، گلبر صاحب کا تو پاس تو سر میجارٹی ہے نا. دیکھیں ان کو 17 ووٹ چاہیے تھے، ان کو 21 ووٹ پڑے ہیں. ہاں مطلب وہ میجارٹی میں ہے نا، ابھی بھی 4-5 بندے رابطے میں ہیں. صحیح. آپ کو اس وقت اسمبلی میں اپوزیشن کہیں نظر آ رہی ہے؟ نہیں ہے. گندم ایشو پہ کہیں نظر آئی؟ تو صحیح ظاہر ہے گندم ایشو پہ تو اپوزیشن کا جو 2 بندے تھے سر، اپوزیشن کے جو 2 لوگ تھے وہ تو اپنا کام تو کیا ہے سر. جاوید منور صاحب اور آپ کے ایوب وزیری صاحب تو گندم ایشو پہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے، حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن آخری وقت میں نا آپ نے شروع میں بات نہیں مانی سر، کام بھی تو آخری وقت میں ہوتا ہے نا. اچھا آپ قوال ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے جو اس الیکشنز کا عام انتخابات کا تجزیہ کیا تھا وہ کتنا درست ثابت ہوا؟ میرے خیال میں وہ کسی نے اس کے اوپر کیا تھا، میں نے ڈیلیٹ کیا تھا. میں نے ڈیلیٹ کیا تھا کیونکہ وہ بینگ اے منسٹر انفارمیشن یا کسی بھی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے ہمیں مناسب نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ تبصرہ کریں. ہاں آپ نے کچھ سوالات ایسے پوچھے جن پہ میں نے ایز اے منسٹر بات نہیں کی، ایز اے تجزیہ کار بات کی کہ اگر مطلب میری رائے کہیں پوچھی جائے، ذاتی رائے کوئی پوچھتا ہے کہ لولی لنگڑی حکومت کا سربراہ بننے سے بہتر ہے آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، اچھی اپوزیشن کا رول پلے کریں، اس سے بھی ملک میں بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، اور آپ نے اپنا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یقیناً کچھ باتیں جو ہیں وہ ماننے والی ہیں کہ صوبائی حکومت نے گزشتہ کچھ 1 مہینے 2 مہینے میں جس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے خیر آپ دیر آیت درست آیت جس طریقے سے بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ ایک پوزیٹیو وے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اسی طریقے سے جھانکتی رہے گی اور گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا جو انپٹ ہے وہ ضرور دے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سارا خیال. اللہ نگہبان.